मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सिविल वॉर इन अफ़गानिस्तान 1992-1988 एंड रोल ऑफ पाकिस्तान, और यू कैन से द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी और हम ऐसे ही आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। और हमने दुनिया को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया कि इसको अच्छे से पढ़ सकें। हम आपको पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी की तारीख़ पढ़ा रहे हैं। 1989 में सोवियत यूनियन मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान से निकल गया। उसके बाद अफ़गानिस्तान में ताकत का एक नया खेल शुरू हुआ। अफ़गानिस्तान में खाना जंगी यानी सिविल वॉर शुरू हो गई। मुख्तलिफ ग्रुप्स आपस में लड़ पड़े। खून का एक नया दरिया शुरू हो गया जिसमें इंसानी खून बहता रहा। एक ऐसा दरिया बहना शुरू हुआ जिसमें पानी नहीं बल्कि इंसानी खून बहता था। 1992 में उज़्बेक नस्ली गिरोह ने नजीबुल्लाह की हुकूमत ख़त्म कर दी। उज़्बेक नस्ली गिरोह की सरबराही जनरल दोस्तम कर रहे थे और उनकी मदद अहमद शाह मसूद कर रहे थे। मगर फिर 1993 में जनरल दोस्तम और अहमद शाह मसूद भी आपस में लड़ पड़े और एक नई खाना जंगी शुरू हो गई। अब्दुल रशीद दोस्तम एक मिलिट्री जनरल रह चुके थे। वो जुम्बिश मिल्ली पार्टी के बानी और सोवियत यूनियन के दौर में मिलिट्री का हिस्सा थे। 2001 में दोस्तम अमेरिका के इत्तेहादी बन गए और यूएस स्पेशल फोर्स और CIA के साथ मिलकर काम करते रहे। ये अफ़गानिस्तान के ताकतवर वारलॉर्ड में से एक थे। इनको किंग मेकर भी कहा जाता था क्योंकि इनकी मदद के बगैर ताकत का खेल तवाज़ुन में नहीं रहता था। अहमद शाह मसूद एक अफ़गानी वारलॉर्ड और सियासतदान थे। वो गुरिल्ला जंग के कमांडो थे। 1979 से 1989 तक वो सोवियत यूनियन के खिलाफ गुरिल्ला जंग करते रहे। वो एक ताजिक नस्ली गिरोह में से थे और वो एक सुन्नी मुस्लिम थे। अहमद शाह मसूद 1996 से 2001 तक अपनी मौत तक तालिबान से लड़ते रहे और आई थिंक इनको तालिबान नहीं मारा था। अब टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, जो आज का हमारा मौजू है उस पर वापस आते हैं। सोवियत यूनियन की अफ़गानिस्तान में आने के बाद बहुत सारे अफ़गानिस्तान में गिरोह बन गए, ग्रुप्स बन गए जो कि सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। नजीबुल्लाह के गिरोह ने दूसरे गिरोहों के साथ इत्तेहाद कायम किया और एक बड़ी ताकत बना। अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत सारे नस्ली गिरोह मौजूद थे जैसे पश्तून, ताजिक, हज़ारा, उज़्बेक, बलोच, तुर्क और क्यारगिर। जो पश्तून हैं, जिन्हें पठान भी कहते हैं, पठान, वो ज़्यादातर सुन्नी हैं लेकिन उनमें शिया भी मौजूद हैं और इस तरह ईरान का इन्फ्लुएंस भी आप देख सकते हैं। सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग के दौरान तकरीबन 50 लाख अफ़गानियों ने पाकिस्तान में पनाह ली थी। यानी कि 1979 से ऑनवर्ड अफ़गान जहाद के दौरान 50 लाख अफ़गानी शहरी पाकिस्तान में आकर आबाद हुए थे। इस तरह KPK के सूबे के लिए एक बहुत बड़ी माशी अपॉर्चुनिटी पैदा होगी थी कि वहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा होगी है। तो आबादी ज़्यादा हुई है तो ज़्यादा लोग बाल कटवाएंगे, ज़्यादा लोग नए जूते लेंगे, ज़्यादा लोग नया टूथपेस्ट साबुन लेंगे, ज़्यादा लोग शैम्पू लेंगे, डिटर्जेंट लेंगे। तो वहाँ पर एक माशी अपॉर्चुनिटी पैदा हो सकती थी। मगर अफसोस कि KPK के लोग इस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सके, क्योंकि जब गुरिल्ला जंग होती है तो फ़ायदा कम होता है, नुकसान ज़्यादा होता है। फ़ायदा सिर्फ गुरिल्ला जंग करने वालों को होता है अगर वो जीत रहे हों तो वहाँ की मकामी आबादी के कारोबार में इजाफ़ा हो सकता था, मगर अफसोस कि उन्होंने फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान उठाया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में कितने % आबादी किस नस्ली गिरोह की है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि
42% یعنی 2004 کی رپورٹ ہے، 2004 کی رپورٹ کے مطابق 42% پشتون ہیں، پھر ہمارے پاس 27% تاجک ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے پاس 9% ہزارہ ہیں، اور پھر ہمارے پاس 9% ازبک ہیں، پھر ہمارے پاس جو ترک ہیں وہ 2% ہیں، اور جو باقی ہیں وہ 6% ہیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ اپنی لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں افغانستان کے نقشے کے اندر جو سبز ایریا ہے وہاں پر پشتون آباد ہیں، اور جو گہرا سبز رنگ ہے، گہرا سبز رنگ، ہلکا جو سبز رنگ ہے، جو لائٹ گرین کلر ہے، اس میں آپ پشتون دیکھ سکتے ہیں، اور جو ڈارک گرین کلر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ہزارہ کمیونٹی ہے۔ اس کے علاوہ باقی بھی جو براؤن ہے وہ تاجک کمیونٹی ہے، جو آپ کے پاس ڈارک بلیو ہے وہ ترکس ہیں، اور اس میں جو بلوچی ہیں ان کو بھی دکھایا گیا ہے، وغیرہ 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 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر ہر انڈو یورپین نسلوں کو بھی دکھایا گیا ہے، ایرانین کو بھی دکھایا گیا ہے، اور باقیوں کو بھی دکھایا گیا۔ آپ یہاں پر اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ 1997 کی CIA کی جو ورلڈ فیکٹ بک ہے اس کے اندر سے یہ ڈیٹا لیا گیا ہے۔ اور پھر جب سوویت یونین اپنے ملک واپس چلا گیا اور مقامی لوگوں کے پاس اختیارات آئے تو پھر خانہ جنگی ہو گئی، مگر پھر ISI جو کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ہے، تو پھر ISI کی مدد سے افغانستان کو سٹیبل کرنے کے لیے حکومت بنائی گئی۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ افغان شیعہ اور سنی گروہ کی آپس میں بھی لڑائی ہوتی رہتی تھی، معاملات اور زیادہ خراب ہوتے رہتے تھے۔ پشاور اکارڈ میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ 24 اپریل 1992 کو یعنی کہ 24 اپریل 1992 کو پشاور معاہدہ ہوا تھا۔ بہت سارے افغان گروہ نے یہ معاہدہ کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا، مگر ہر ایک نے نہیں کیا تھا۔ اس معاہدے پر 26 اپریل 1992 میں دستخط ہوئے تھے، یعنی کہ 26 اپریل 1992 کو اس پر سگنیچر ہوئے تھے۔ اس معاہدے کے تحت ملک کو اسلامک اسٹیٹ آف افغانستان کہا جائے گا، مگر آپس میں اتفاق یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپس میں لڑ پڑے۔ جنگ انسانی نفسیات کو برباد کر دیتی ہے۔ جنگ کے نفسیاتی مسائل، سائیکولوجیکل ایشوز، پرابلم بہت گہرے اور سنگین ہوتے ہیں، وہ بڑے سیریس قسم کے ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اکثر خانہ جنگی ہوتی ہے، سول وار ہوتی ہے، اور پھر اس میں انسانی خون بہتا ہے۔ پانی کی جگہ بھی انسانی خون بہتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1992 کا میپ ہے، پھر 96 کا ہے، 2001 کا ہے، اور 2001 کے اینڈ کا ہے۔ تو آپ یہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ 1992 میں سوویت یونین کے جانے کے بعد اور 2001 میں امریکہ بہادر کے آنے کے بعد کے درمیان کا جو گیپ ہے وہ دکھایا گیا۔ اگر آپ 1992 میں دیکھیں تو افغانستان بہت سارے آزاد گروپس میں ڈیوائڈ تھا، اور ایک افغانستان کے اندر کئی ساری حکومتیں قائم تھیں، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی اپنا الگ ہولڈ رکھتی تھی، جنبش ملی اپنا الگ کنٹرول رکھتی تھی، شیعہ ملیٹنٹس کا اپنا ہولڈ تھا، حزب اسلامی کا اپنا ہولڈ تھا، اور حزب اسلامی خالص کا اپنا ہولڈ تھا، حرکت اسلامی کا اپنا ہولڈ تھا، اور اتحاد اسلامی کا اپنا ہولڈ تھا۔ آپ یہاں پر اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر 1996 میں کیا ہوتا ہے کہ ISI طالبان کی مدد کرتی ہے، ISI اٹھتی ہے، طالبان کی مدد کرتی ہے، جس سے میجورٹی آف ایریا پر طالبان کا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ آپ لائٹ گرین کلر میں 1996 والے میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ 1996 والے میپ میں کہ طالبان نے کافی کنٹرول حاصل کر لیا تھا، اور سٹیبل افغانستان ہی سٹیبل پاکستان کی ضمانت رہتا ہے۔ تو ISI نے طالبان کی مدد کی تھی اور ان کو یہ سارا ایریا کیپچر کرنے میں مدد کی تھی۔ اور 1996 سے 2001 کے درمیان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میکسیمم جو ایریا تھا وہ افغانستان کا طالبان کے کنٹرول میں رہا، اور ISI اس کو بیک کرتی تھی۔ لیکن جو ناردرن الائنس تھا، جسے شمالی اتحاد کہتے ہیں، وہ ہمیشہ واخن کوریڈور اور اوپر شمال کی طرف کنٹرول حاصل رکھنے میں کامیاب رہے، اور وہاں پر بھی پاکستان کی آئی تھنک مجھے نہیں پتا کوئی پروکسی تھی یا نہیں تھی، لیکن کہتے ہیں کہ ISI دو طرفہ کھیل کھیلتی تھی کہ وہ طالبان کی حکومت تو قائم کیے ہوئے تھی، لیکن جو ناردرن الائنس تھا اس کے ساتھ بھی بات چیت ہماری جاری رہتی تھی۔ تو آپ یہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر 2001 میں بالکل ہی جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
بالکل ہی صفایا ہو جاتا ہے طالبان کا اور وہ پہاڑوں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر مختلف میپس میں کیا کیا ہوا وہ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب ہم واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو پھر خانہ جنگی کا آغاز کچھ اس طرح ہوا تھا کہ دوستم نے جنوری 1992 کو نجیب اللہ کی حکومت ختم کر دی اور ایئرپورٹ سے اس کو گرفتار کر لیا۔ 29 اپریل 1992 کو مکمل طور پر سوویت یونین کی اتحادی حکومت ختم ہو گئی، اب ان کا کوئی پرنٹ بھی نہیں بچا تھا۔ پھر مجاہدین کابل پہنچے اور انہوں نے دولت اسلامیہ افغانستان کی بنیاد رکھی اور افغانستان کو ایک سیکولر ریاست سے بدل کر ایک مذہبی ریاست بنا دیا۔ ربانی کو وقتی حکومت میں صدر بنایا گیا، مگر شیعہ سنی فسادات شروع ہو گئے اور کابل یونیورسٹی میدان جنگ بن گئی۔ ایرانی شیعہ انقلاب کے بعد افغانستان بہت گہرے اثرات اب لیے ہوئے تھا کہ اس کے اندر افغان جہاد چل رہا تھا اور جو شیعہ اسلامی انقلاب آیا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ سے اپنی جڑیں افغانستان کے اندر قائم کر رہا تھا، لیکن افغانستان کی میجورٹی آف پاپولیشن تو سنی ہے اور شیعہ سنی کے درمیان ایک کنفلکٹ رہتا ہے۔ اس کی وجہ شیعہ کا صفوی لٹریچر ہے، جس کی وجہ سے شیعہ سنی فسادات ہوتے ہیں کہ جو صفویڈ امپائر کے اندر شیعہ کے اندر جو لٹریچر لکھا گیا تھا 16ویں صدی میں غالباً 15ویں صدی کے اختتام پر اور 16ویں صدی کے ابتدا پر اور درمیان میں جو شیعہ لٹریچر لکھا گیا تھا اس کی وجہ سے شیعہ سنی فسادات ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ بہت مشکل بات تھی کہ وہاں پر شیعہ انقلاب آ سکتا۔ تو کابل یونیورسٹی میدان جنگ بن چکا تھا۔ حکمت یار اور حزب وحدت نے مل کر کام کیا اور ISI کی مدد سے کابل پر حملہ کیا اور اس حملہ میں ہیوی ویپنز استعمال ہوئے کہ کابل شہر کی دیواریں تک ہلنے لگی۔ حزب وحدت 1989 میں بنی تھی اور یہ ہزارہ کی سیاسی پارٹی تھی۔ تو حکمت یار کے حملے کے بعد کچھ گروہ اس کے ساتھ تھے اور کچھ اس کے خلاف تھے۔ حکمت یار کو پشتون کی حمایت تھی اور مسعود کو باقی گروہوں کی حمایت تھی۔ دوستم کو ازبک کی حمایت تھی اور حزب وحدت کو ہزارہ کی حمایت تھی۔ تو اس طرح گروپس تھے اور ان کو مختلف حمایتیں سپورٹ وغیرہ حاصل تھیں۔ 1992 کے اختتام تک 5000 لوگ مر چکے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ریکارڈ میں آئے تھے، جو ریکٹ میں آئے، اور جو نہیں آئے ان کا پتہ ہی نہیں۔ اس وقت کے سعودی حکمران نے 7 مارچ 1993 کو افغانی سرداروں کو سمجھایا کہ امن کے ساتھ رہیں۔ کنگ فہد نے بڑے افغان سرداروں کو اکٹھا کیا اور یہ طے کیا کہ حکمت یار وزیر اعظم ہوں گے اور ربانی صدر ہوں گے، مگر یہ سیٹ اپ زیادہ عرصہ نہ چل سکا۔ 25 جون کو مسعود نے مخالفین پر حملہ کیا، 5 لاکھ لوگ شہر چھوڑ کر چلے گئے، 3000 لوگ مارے گئے، 19000 لوگ زخمی ہوئے، اور یہ رپورٹ ہے نیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کی۔ جنگ اتنی شدید ہو گئی کہ لوگوں کو پینے کا پانی بھی ملنا مشکل ہو گیا۔ مقامی افغانی مجاہدین کو اس کا ذمہ دار کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ افغان مجاہدین کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دوستم اور حکمت یار نے مسعود اور ایبانی کے خلاف اتحاد قائم کر لیا اور ان کی حکومت ختم کی، اور بعد میں یہ آپس میں بھی لڑنے لگے۔ 1993 میں افغانستان میں مختلف گروہوں کی حکومتیں تھیں۔ شمال میں حزب وحدت تھی اور دوستم کا کنٹرول تھا، جنوب میں حقانی نیٹ ورک کا کنٹرول تھا، مغرب میں اسماعیل خان کا کنٹرول تھا جو ربانی اور مسعود کا اتحادی تھا۔ اس طرح افغانستان بہت سارے حصوں میں تقسیم تھا۔ ہم آپ کو پچھلی پکچر میں یہ چیز دکھا چکے ہیں۔ حاجی عبدالقدیر بھی ایک افغانی سیاستدان اور شمالی اتحاد سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بھی سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑتے رہے تھے۔ آپ کو جیسے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ 1992 میں کیا تھا، 96 میں ISI اور طالبان نے مل کر افغانستان پر کنٹرول حاصل کیا، اور 1997 اور 1998 میں وہ 80 to 90% آف ایریا آف افغانستان کو کنٹرول کرتے تھے۔ پھر امریکہ بہادر آتا ہے، افغانستان پر ہیوی ایئر سٹرائکس کرتا ہے اور طالبان کی حکومت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا تھے، امپیکٹ کیا تھے۔ اس نے جو کابل کا ایک انفراسٹرکچر تھا اس کو تو تباہ کیا، لیکن لوگوں کی نفسیات تک بدل گئیں۔ لوگوں کو اتنا ہلا کے رکھ دیا کہ ان کے لیے جنگ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھی۔ اب امن اور سکون کی بات کی جائے تو
اس میں تو انسانی نفسیات اچھی ہوتی ہے، اور جو ملینز آف پیپل مارے گئے، ملینز آف پیپل پاکستان شفٹ ہو گئے، اور ایتھنک ایشوز پیدا ہو گئے کہ تم ازبک ہو، تم تاجک ہو، تم پشتون ہو، تم ترک ہو، تم بلوچ ہو، ہمارے دشمن ہو. یہ سب کیا ہے؟ ہم کیا صرف انسان بن کر نہیں رہ سکتے؟ ٹھیک ہے، اگر کسی کا مذہب کچھ اور بھی ہے تو کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ امن، پیس، سب کچھ ہے. ہمارے نبی نے بھی ہمیں یہی سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنگ کی تمنا مت کرو، اور اگر جنگ ہوتی ہے تو درختوں کو نقصان مت پہنچاؤ، مذہبی جنگوں کو نقصان مت پہنچاؤ، کھڑی فصلوں کو نقصان مت پہنچاؤ، بچوں کو کچھ مت کو، عورتوں کو کچھ مت کو، جو مرد تم سے لڑنے نہیں آئے ان کو کچھ مت کو، جو لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں اور تم سے لڑنے نہیں آتے ان کو کچھ مت کو، اور کسی بلڈنگ کو نقصان مت پہنچاؤ، بغیر کسی وجہ سے انفراسٹرکچر کو نقصان مت پہنچاؤ. یعنی اتنی پابندیاں لگا دی کہ تم جنگ میں یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے. اور مجاہدین نے اپنا سٹیٹس بھی لوگوں میں کھو دیا، اور ان کی اب کوئی عزت نہیں رہی تھی کیونکہ وہ افغانستان کو سنبھال نہیں پا رہے تھے. بعد میں پھر 1996 سے لے کر 2001 تک افغانستان میں اسٹیبلٹی دیکھنے کو ملتی ہے، جو کہ طالبان اور ISI کے اتحاد کی وجہ سے تھی. خیر، یہ آج کا ٹاپک تھا، اور یہاں پر ہم آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتے ہیں کہ جو 10 سال سوویت یونین افغانستان میں رہا، اس نے لوگوں کے مینٹل ماڈلز ہی بدل دیے، کہ ان کی نفسیات ہی بدل دی. لیکن جب وہ چلے گئے تو وہاں پر ایک پاور گیپ پیدا ہو گیا، جس میں امریکہ بہادر نے ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیا. امریکہ کا جیسے انٹرسٹ ختم ہوا، اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے پاکستان، تم اس کے ساتھ خود ڈیل کر لو. بھئی ہم کیسے ڈیل کر لیں؟ آپ سپر پاور ہو، ہماری اسسٹنٹ کرو یہاں پہ، کچھ تو ہمیں دو. لیکن نہیں، وہ چپ چاپ چلے گئے. افغانستان بھی چلا گیا، وہ بھی چلے گئے. پیچھے بچا افغانستان، وہاں کے وار لارڈز، وہاں کی خانہ جنگی، وہاں پر بہتا خون، اور اس کے پاکستان کی سوسائٹی پہ امپیکٹ. پھر ہمیں تو اس سے ڈیل کرنا ہی تھا، اور وہاں پر ایک بیلنس تو قائم کرنا ہی تھا. اور ہاں، ایک اور بات بتاؤں کہ اقبال نے کہا تھا، آسیہ یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آں پیکر دل است، اس فساد او فساد آسیہ، در کشاد او کشاد آسیہ. یعنی کہ جو افغانستان ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت پھول ہے، اس میں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا، اس میں فساد ہوگا تو ایشیا میں فساد ہوگا. کیونکہ جب ایک جگہ انسرٹینٹی ہوتی ہے تو اس کے ہمسائے اس کو بھگتتے ہیں، اور پھر آگے دوسرے کے ہمسائے اس کو بھگتتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا کے سنگم پر اور مڈل ایسٹ کے سنگم پر موجود ہے. تو یہ آج کا ٹاپک تھا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.